हेलो एंड वेलकम। हमने 4 इमामों की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। इमाम अबू हनीफ़ा का ज़िक्र मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। आज हम इमाम मालिक के बारे में पढ़ते हैं। इमाम मालिक का पूरा नाम इमाम मालिक बिन अनस था। आप 93 हिजरी में 93 हिजरी में मदीना में पैदा हुए। आपके 2 भाई और एक बहन थे। आपके बड़े भाई का नाम अल-नादिर इब्न अल-अनस था, जो ख़ुद बहुत बड़े इल्म वाले इंसान थे। जब इमाम मालिक छोटे थे तो वो कहीं नज़र आते लोगों को तो लोग कहते थे कि ये नादिर का भाई है, और जब इमाम मालिक अपनी पीक पर पहुँचे तो लोग कहा करते थे कि नादिर जब नज़र आते थे तो कहते थे ये इमाम मालिक का भाई है। इमाम मालिक ताबी अत-ताबी थे, यानी इमाम मालिक उन लोगों से मिले कि जो डायरेक्टली सहाबा से मिले थे। इमाम मालिक के दादा का नाम भी इमाम मालिक के दादा का नाम भी मालिक इब्ने अनस था, और आपके दादा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जबकि इमाम मालिक के जो परदादा थे वो एक सहाबी थे जिनका नाम अबू आमिर था। इमाम मालिक बचपन से कबूतर का बहुत शौक़ रखते थे। आप कबूतर को उड़ाया करते थे, उनकी खुराक और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके वालिद ने, जब वो खाने के टेबल पर बैठे थे, सब भाई और मतलब उनकी पूरी फैमिली, तो इमाम मालिक के फ़ादर ने उन बच्चों से पूछा, एक फ़िक़्ह के मुतालिक एक सवाल पूछा जो कि इमाम मालिक को नहीं आया, और उनके बड़े भाई नादिर को ये जवाब आ गया। तो ये इस एक वाक़ये ने, इस एक सवाल ने बहुत बड़ी मोटिवेशन पैदा की उनके लिए। उसके अगले दिन उनकी वालदा ने उनको एक अच्छे लिबास पहनाया, उनको नहलाया धुलाया और अच्छा लिबास पहनाया, और वो चाहती थी कि मैं मालिक को मदीना के किसी इमाम के पास भेजूं ताकि वो वहाँ पर दीन की तालीम हासिल कर सकें। तो जब वो उनको भेजने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक सिंगर बनना चाहता हूँ। तो चूँकि उनके पास एक अच्छी आवाज़ थी तो उनकी मदर ने कहा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन औरत थी, उन्होंने बोला कि सिंगिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉइस। तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिंगर बन सकते हो, बल्कि इस सिंगर बनने के लिए एक अच्छी सूरत का होना भी ज़रूरी है। तो तुम्हारे पास एक अच्छी सूरत नहीं है। जबकि इमाम मालिक बज़ाते ख़ुद एक बहुत गुड लुकिंग इंसान थे, गुड लुकिंग थे, तो उनकी मदर ने जस्ट उनको दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए उनके साथ ऐसा मजाक किया। तो इसके बाद उनकी मदर उनको मस्जिद नबवी में लेकर गई, और एक बहुत बड़े स्कॉलर थे रबिया इब्ने अब्दुर्रहमान, उनके पास उनको बिठाया। वहाँ लेकर जाने के बाद उनको बताया कि आपने सबसे पहले यहाँ उनका अदब सीखना है, उनका कैरेक्टर सीखना है, उनके मॉरल सीखने हैं। इल्म जो है वो बाद में हासिल करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, और उसके बाद इल्म सीखना है आपने। तो इमाम मालिक ने कुछ अर्सा वहाँ पर गुजारा। तो इसके बाद जो उनमें तब्दीली आई वो ये थी कि जब ईद का मौका आया तो तमाम बच्चे ईद पर जैसे खेलते कूदते और खाते पीते हैं, जो इमाम मालिक थे वो ईद के मौके पर उन्होंने चंद बुक्स उठाई, अपने कलम उठाए, अपनी जो उनकी स्टेशनरी वगैरह थी वो उठाकर, तो उनके एक उस्ताद थे अज़-ज़हरवी, तो उनके घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। तो उन्होंने वहाँ उनका इंतज़ार किया कि कब ज़हरवी जो है वो बाहर आते हैं, मैं उनसे कुछ इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो वो वहाँ खड़े रहे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जो उनका सर्वेंट था वो उस वक्त ज़हरवी का, तो वो बाहर आया। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ज़हरवी साहब से मिलना चाहता हूँ। तो काफ़ी देर के बाद उन्होंने जो है उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक बार उनसे मिलने तो थे। इसरार करने पर वो उनको अंदर लेके गए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने पहले ये समझा
کہ یہ شاید کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں، چونکہ عید کا دن تھا تو انہوں نے کچھ کھانے پینے کا سامان امام مالک کے آگے رکھ دیا۔ تو امام مالک نے کہا کہ میں یہاں کھانے کے لیے نہیں آیا، میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں احادیث کا علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر ان کو 40 احادیث سکھائیں اور ان کا پیچھے سے وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی سب کچھ بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کے لیے یہی کافی ہے، اب آپ جائیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ میں نے تو وہ سب یاد کر لی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے یاد کر لی ہیں، مجھے سناؤ۔ تو امام مالک نے 1 سے لے کر 40 تک تمام احادیث بغیر کسی غلطی کے ان کو سنا دیں۔ تو جب انہوں نے سنایا تو امام وہ اس وقت زہروی صاحب نے فرمایا کہ اسٹینڈ اپ، اسٹینڈ بیفور می، اسٹینڈ فار یو are one of the vessels of knowledge, you are one of the exceptions which Allah has made۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک علم کا ایک خزانہ ہو جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑے ریمارکس تھے ان کے لیے اس وقت۔ امام مالک نے ایک کلیکشن آف احادیث کی ایک بک لکھی جس کا نام الموطا ہے، اور جو کہ بخاری شریف، مسلم شریف اور جو 6 کتابیں ہیں احادیث کی جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان سب سے 100 سال پہلے یہ بک جو تھی وہ موجود تھی۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب موسٹ اتھینٹک اور پہلی کتاب ہے حدیث کی جو پروڈیوس کی گئی۔ اس حدیث کی کتاب کو مکمل کرنے میں 11 سال لگے، اور یہ جو کتاب تھی امام مالک نے خود نے نہیں بائنڈ کروائی تھی، جبکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے یہ ایک بک کی شکل میں تشکیل دی اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ سب سے پہلے اس میں 10,000 احادیث کا مجموعہ تھا، پھر اس کو کم کر کے 9,000 احادیث، اور پھر آخر میں 1,720 احادیث جو موسٹ اتھینٹک مانی جاتی ہیں اس وقت تک۔ تو ان کا مجموعہ اس کتاب میں ہے۔ چونکہ یہ پہلے پرنٹڈ شیپ میں نہیں تھی تو المنصور، جن کا ذکر ہم امام ابو حنیفہ والی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں کہ جنہوں نے ان کو جیل میں ڈلوایا اور پھر اس کے بعد اس وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو یہ منصور کعبہ میں امام مالک سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس بک کو کاپی کروانا چاہتا ہوں، پرنٹ کروانا چاہتا ہوں اور پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں۔ تو اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو حدیث کے بارے میں جو تمام جو اور کتابیں موجود ہیں میں ان سب کو آگ لگانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کا جو موسٹ اتھینٹک سورس ہو وہ ایک اچھی بک ہونی چاہیے۔ تو اس سب کا سن کے امام مالک نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس ان کا ایک دوسرا ذریعہ ہو علم حاصل کرنے کا، ہو سکتا ہے کہ اس ذریعے تک میں نہ پہنچاؤں، تو آپ ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ تو انہوں نے ان کو مکمل طور پر ریفیوز کر دیا۔ امام مالک کی دوسرے امام کی طرح باقی 3 اماموں کی طرح امام مالک بھی اس سوال کا جواب دیا کرتے تھے کہ جو ان کو خود کو معلوم ہوتا تھا۔ جب ان کو ایک سوال کا جواب نہیں آتا تو انہوں نے کبھی بھی اس کا جواب خود سے نہیں دیا۔ مراکش کا ایک بندہ 4 ماہ تک سفر کرتا رہا، اس نے ریگستانوں سے، پہاڑوں سے، یہاں سے گھومتا ہوا ساری اس نے مشقتیں جھیلنے کے بعد امام مالک تک پہنچا، کیونکہ وہاں کے جو اسکالرز تھے ان کو ایک سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر امام مالک جو ہیں وہ موجود ہیں تو ہمیں اس کا جواب وہاں سے مل جائے گا۔ تو امام مالک کے پاس آئے اور انہوں نے اس کا جواب جاننے کی کوشش کی۔ تو امام مالک سب سے پہلے ان کا ایک طریقہ کار تھا، سب سے پہلے جا کر وضو کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کوئی بھی سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے سوال سنا تو سوال سننے کے فوراً بعد انہوں نے مطلب اپنا سر جو تھا وہ نیچے کی طرف کر لیا، سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور
میں میں 4 ماہ تک کا میں نے سفر کیا ہے، اور جب میں واپس جاؤں گا تو مجھے 4 ماہ پھر سے لگیں گے۔ 8 ماہ سے پچھلے جو اسکالرز ہیں وہ آپ کے اس جواب کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ براہ مہربانی اس کا جواب دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے سوال کا جواب آتا ہی نہیں ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو دس واز دا وے کہ جب آپ کو کسی چیز کا نہیں ہے پتہ تو اس کے بارے میں آل فال باتیں نہیں کرنی چاہیے، اتھینٹک جواب اگر ہو تو وہ دینا چاہیے۔ دیٹ واز دی ٹریٹ آف آل دا اسکالرس۔ جب امام مالک نے الموطا لکھی تو اس کے بعد جب وہ شائع ہو گئی تو اس کے بعد مدینہ میں موجود 70 جو عالم تھے انہوں نے الموطا کو اپروو کیا، تو سب کچھ جانچنے کے بعد اپروو کیا۔ تو امام مالک بہت زیادہ کیئرفل رہتے تھے حدیث کے معاملے میں۔ وہ 4 طرح کے لوگ تھے جن سے وہ علم حاصل نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے۔ ان 4 لوگوں میں سے کون کون سے لوگ ہیں؟ فرسٹ وہ لوگ تھے کہ جو پرسن ویل نون ٹو بی فولش، یعنی جو ایک اچھا دماغ نہیں رکھتے تھے، بیوقوف تصور کیے جاتے تھے۔ دوسرا وہ لوگ جو عام زبان میں، عام کنورسیشن میں لوگوں سے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور تیسرا وہ لوگ جو کہ دین میں انوویشن چاہتے تھے، دین میں تبدیلی لانے کے چکروں میں رہتے تھے۔ اور چوتھا وہ لوگ جو کہ عبادت گزار تھے، جبکہ وہ جو بیان کرتے تھے اس کو یاد نہیں رکھ سکتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے امام مالک کے بارے میں فرمایا کہ I have never seen anyone more fast understanding, correct answering and test taking than امام مالک۔ ایک بار ایک شخص آیا آپ کے پاس اور آپ سے سوال کیا کہ اگر ایک بندہ کسی عورت کو اگر ایک بندے کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت کو طلاق دے تو کیا وہ طلاق کاؤنٹ ہوگی یا نہیں؟ تو امام مالک نے کہا کہ فقہ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام جو فورسفلی کروایا جائے وہ ویلڈ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو شخص تھا اس کا موٹیو جو تھا، جو مقصد تھا بیہائنڈ دس کوسچن، وہ پولیٹیکلی مقصد تھا۔ تو جب خلیفہ نے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا امام مالک کو کہ آپ ایسا جو ورڈکٹ ہے، ایسا فیصلہ ہے یا ایسا جو فتویٰ ہے وہ لگانے سے پہلے اگلی بار 100 بار سوچیے گا اور اس کو دوبارہ لوگوں کو آپ مت بتائیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ میں ایسا علم جس کے بارے میں خوب جانتا ہوں میں اس کو نہیں چھپا سکتا۔ تو انہوں نے ایک اور سپائی ایک اور بندے کو بھیجا خلیفہ نے کہ جا کر امام مالک سے جا کر پوچھو کہ کیا اب بھی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ تو انہوں نے آ کر وہی سوال پوچھا اس عورت اور ڈائیورس اور اس شوہر کے متعلق کہ اگر اس کو فورسفلی طلاق دے دی جائے تو کیا وہ طلاق کاؤنٹ ہوگی یا نہیں؟ تو امام مالک نے بالکل وہی جواب دیا کہ ہاں، فقہ اور اسلام میں ایسا کام جو فورسفلی کیا جائے وہ ویلڈ نہیں ہوتا۔ اس پر خلیفہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے ان کو پکڑوا کر جیل میں ڈال دیا اور ان پر بہت زیادہ ٹارچر کیا انٹل ان کا ایک جو بازو تھا وہ ڈسیبل ہو گیا اور ان کا جو رائٹ شولڈر تھا وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور گورنمنٹ کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ تو اس وقت جو خلیفہ تھے وہ المنصور تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس گورنر کو نکال دیتا ہوں، میں اس کو اس کی سیٹ سے اتار دیتا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ آپ کو امپریزن کرنے کا آرڈر جو ہے وہ کس نے دیا، میں نے بالکل نہیں دیا۔ تو وہ ہیلے بہانے کرنے لگ گیا۔ اس سب کو برداشت کرتے ہوئے آپ کی بہت زیادہ آپ بیمار رہے اور بیماری تقریباً آپ کی کافی عرصہ رہنے کے بعد آپ 11 ربیع الاول 179 ہجری میں 179 AH میں آپ رحلت فرما گئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ایک بچہ جو کہ 13 سال کا تھا، اس کی ماں کی خواہش تھی کہ آپ کو امام مالک جیسا استاد ملے، تو اس نے اپنے ایک کزن جو کہ
مکہ کا گورنر تھا، اور وہ جو بچہ تھا وہ بھی مکہ کا ہی تھا۔ تو اس عورت نے اپنے کزن کو کہا جو کہ مکہ کا گورنر تھا، اس سے ایک خط لکھوایا مدینہ کے گورنر کے لیے کہ اس بچے کو امام مالک کے پاس لے جاؤ اور ان کی شاگردی میں رہے گا تو علم سیکھے گا، دین سیکھے گا۔ تو وہ بچہ خط لے کر صحرا کی گرم ریت سے ہوتا ہوا مدینہ پہنچا۔ تو جب مدینہ میں گورنر کے خط دیکھا، مدینہ کے گورنر نے جب اس بچے کے ہاتھ میں خط دیکھا اور اس کو پڑھا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور گھبرا گیا۔ اور جب بچے نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اگر مکہ کے گورنر مجھے صحرا میں بغیر جوتے اور بغیر کپڑوں کے بھیج دیتے تو میں وہاں پر چلنے کے لیے تیار تھا، مگر یہ جو کام انہوں نے لکھا ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ چونکہ وہ امام مالک کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اگر ہم نہیں جا سکتے تو آپ ان کو یہاں پہ بلوا لیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں، ہم کوئی طریقہ سوچتے ہیں۔ خیر انہوں نے ہمت باندھی اور اس بچے کو لے کر امام مالک کے گھر پر چلے گئے۔ جب وہاں جب ان کے گھر گئے تو وہاں ان کے ملازم سے ملاقات ہوئی، تو وہ ملازم نے کہا کہ اگر آپ لوگ گورنمنٹ آفیشیل ہیں تو آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں اس وقت یہ ایسا وقت ہے کہ جب وہ کسی سے نہیں ملتے، اور اگر آپ نے علم سیکھنا ہے تو آپ درگاہ پہ جائیں، وہاں پر وہ اپنی کلاسز وغیرہ لیتے ہیں۔ تو گورنر نے کہا کہ میرے پاس ان کے لیے مکہ کے گورنر کا خط ہے، تو یہ میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو بہت مشکل کے بعد وہ جب اندر چلے گئے تو امام مالک نے وہ خط دیکھا، تو اس خط کو جیسے ہی پڑھا تو پڑھنے کے بعد پھینک دیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے۔ چونکہ وہ خود اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے، اور یہ چونکہ گورنر کے خط تھے تو اس لیے انہوں نے اس میں کچھ زیادہ اپنی وہ شو نہیں کی، انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ خیر اس کے بعد اس بچے نے کہا کہ جناب میں رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں، قریشی ہوں، تو میری بات سن لیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں یہ بچہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ بولیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قریشی ہوں اور میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، اور جبکہ 10 سال کی عمر میں موطا کا پورا میں نے حفظ اس کو بھی حفظ کر لیا ہے۔ تو امام مالک نے اس بچے سے موطا کی کچھ احادیث وغیرہ سنی، تو ان کو وہ سب کچھ زبانی یاد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بس 2 کام کر لو تو ہمیشہ اچھے مقام پر جاؤ گے، تمہارا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہوگا۔ وہ 2 کام کون سے تھے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہو۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بچہ تھا یہ کون تھا؟ یہ امام محمد بن ادریس الشافعی، یعنی کہ امام شافعی تھے۔